दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। और इस सेशन में हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है उसको सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था, या जो लोकल्स थे, जो वहाँ के रहने वाले शहरी थे, उन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया। साथ ही हम इस अजीम तहजीब के बारे में जानेंगे, इसकी स्ट्रक्चरिंग को देखेंगे, और साथ में जो दरियाए सिंध की जो अजीम तहजीब है मोहनजोदड़ो उसका हिस्सा रहा, तो उसके बारे में भी हम तफसील से जानेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो हम शुरू करते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है ये जो कि जदीद आज के दौर के पाकिस्तान में और सूबा सिंध में ये वाक़ है, और ये सूबा सिंध के लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। कहा जाता है कि ये शहर जो है वो 2500 बीसी पहले बनाया गया था, और ये उस ज़माने की जो है वो एक लार्जेस्ट सेटलमेंट थी इंसानों की, बिलखुसूस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी दरिया सिंध की तहजीब में ये सबसे बड़े शहरों में से एक था। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे आबाद थे। आगे जाके हम जानेंगे कि करीबन 45,000 के करीब एक अंदाज़ा लगाया गया है कि जो लोग थे वो इस शहर में उस टाइम पे रह रहे थे। तो ये 2500 बीसीई में बनाया गया, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका एक बड़ा ही शाहकार है। और ये दुनिया की कदीम तरीन जो तहजीबें हैं, जिस तरह से मिस्री तहजीब है, फिर मेसोपोटामिया की तहजीब है, इसी तरह से मिनोअन क्रेट की तहजीब है, और साथ में जो नॉर्थ चिको की तहजीब है, तो ये उन तहजीबों से बिल्कुल मिलता जुलता है, और ये उसी जो है वो तहजीबों का हिस्सा है। वो तहजीबें इनसे कुछ जो हैं वो पुरानी हैं, लेकिन ये भी उन तहजीबों के बिल्कुल ही करीब करीब के अदवार की तहजीब मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो जो है जो 25वीं बीसी में जो है वो बना था, ये यानी बिफोर दी जीसस क्राइस्ट। तो आज की ये बीसी नहीं है, और ये 19वीं सदी बीसी में जो है वो यानी डिस्ट्रॉय हुआ। तो यानी ये करीबन एक अंदाजे के मुताबिक 700 साल तक ये शहर जो है वो आबाद था। उसके बाद जाके ये जो है वो डिक्लाइन हुआ है, यानी तबाह हुआ है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था, और ये एक ही साथ में इंडस सिविलाइजेशन की तहजीब है वो डिमोलिश हुई है या तबाह बर्बाद हुई है, तो साथ में मोहनजोदड़ो जो है वो भी साथ में ही जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। इसको फिर रीडिस्कवर किया गया 1920 में। तो 1920 में जब इसको रीडिस्कवर किया गया, तो ये कहा जाता है कि सर जॉन मार्शल जो हैं बिल्कुल उन्होंने ही इस शहर की जो है वो खुदाई करवाई थी। लेकिन बेसिकली ये था कि यहाँ के जो आम लोग थे जो कि इसके अतराफ में रह रहे थे, यानी जो जो देहाती या जो कस्बे के लोग थे, बेसिकली उन्होंने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। ये एक रेत का टीला था। मोहनजोदड़ो की मानी एक माउंड है, यानी एक ढेर है, मिट्टी का ढेर, जैसे आमतौर पे जो है वो मुर्दों का ढेर कहा जाता है। इसकी अगर लफ्जी माने निकाली जाए मोहनजोदड़ो, तो उसकी ये बनती है। तो ये एक किस्म का यानी टीला था रेत का बड़ा सा, यानी एक पहाड़ी चोटी की तरह। और क्योंकि ये जो बेसिकली एक एक ढेर बना हुआ था, तो ये कोई कोई पहाड़ तो नहीं था, स्टोन से तो नहीं बना हुआ था, ये बेसिकली रेत और मिट्टी से ढका हुआ था। तो फिर इतना अरसा गुजरने के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हवाएं चली, और मुमकिन है कि इस तरह की कुछ चीज़ें हुई होंगी जिस तरह से इसके आसार जो हैं वो वाजे हुए होंगे, खुसूसन जो उसकी चोटी वाला हिस्सा है वहाँ से। तो ये ऐन मुमकिन है कि लोग वहाँ पे चढ़ के गए हों, और फिर उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी हों, और फिर वहाँ से ये चेमागोइयाँ जो हैं वो लोगों से होती होती जो है वो सर जॉन मार्शल तक पहुँची हों। और फिर वहाँ से जो है वो उन्होंने जो है, क्योंकि वो एक सिविल ब्यूरोक्रेट थे रिटायर्ड, और वो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, तो फिर वो यहाँ पे आए। और इस दौर में क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ जो है उनकी हुकूमत थी, सिंध भी जो है वो अंग्रेज़ के यानी कंट्रोल में थी। तो इस वजह से फिर सर जॉन मार्शल ने जो है इसकी खुदाई का जो है वो यानी काम शुरू करवाया, और करीबन 2 साल के अरसे में मोहनजोदड़ो की जो है वो खुदाई मुकम्मल हो गई। तो ये जो शहर है बेसिकली यूनेस्को कह रहा है कि ये इसको काफ़ी ज़्यादा खतरात लाहक हैं, और ये ऐन मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा ये जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो जो बिल्कुल जो बारिश हो रही है, और इसी तरह से जो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो इनकी वजह से इसकी एक इम्प्रॉपर रेस्टोरेशन है। तो इस पे जो है वो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैं उनको जो है बेसिकली
توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہنا بالکل فضول ہے، کیونکہ جو ہمارے ملک میں جو حشر ہوتا ہے اس طرح کی جو قدیم جو تہذیبیں ہیں ان کو بالکل بھی پرزرو نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے یونیسکو نے جو ہے اپنے ریزروس جو ہیں وہ شو کیے ہوئے ہیں، اور مونجو دڑو جو ہے وہ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ بھی ہے 1980 سے. تو اس کی لوکیشن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ریور انڈس ہے دریائے سندھ جو ہے اس کے ویسٹ میں یہ لوکیٹڈ تھا، اور یہ جدید دور کا جو لاڑکانہ ڈسٹرکٹ ہے اور یہ صوبہ سندھ پاکستان کا جو حصہ ہے اس میں یہ واقع ہے. تو یہ جس زمانے میں بنایا گیا تھا وہ اس زمانے میں یہ دریائے سندھ کے بالکل بھی بیچ میں تھا، اور اس کے آثار بھی ملتے ہیں. اب تو جو یہ اس زمانے میں جو بیچ میں تھا تو اس میں ایک گگر ہکڑا ریور تھا، اور ساتھ میں دریائے سندھ جو ہے یہ ان کے بیچ میں تھا. تو یہ اب جو گگر ہکڑا ریور جو ہے یہ بالکل بھی خشک ہو چکا ہے. البتہ دریائے سندھ جو ہے وہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مشرق میں بہہ رہا ہے، یعنی مونڈو دوڑو سے ہارڈلی کوئی 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریائے سندھ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ فلو کر رہا ہے. تو یہ دریائے سندھ کے اس زمانے میں بالکل بیچوں بیچ جو ہے وہ واقع تھا، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہر ہے بنیادی طور پہ یہ شہر جو ہے وہ فلڈس کی وجہ سے ڈسٹرائے ہوا ہے. تو نہ تو اس پہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کوئی انویژن ہوئی ہے، کوئی حملہ ہوا ہو، یا کوئی آگ سے اس شہر کو جلایا گیا ہو، ایسے آثار بالکل بھی نہیں ملتے. اور نہ ہی یہ کوئی ارتھ کویک یعنی زلزلے کی وجہ سے یہ شہر جو ہے وہ ڈسٹرائے یا ڈیمالش ہوا، یا لوگ مانتے ہیں کہ اس پہ کوئی عذاب آیا تھا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ یہ جو شہر ہے یہ فلڈس کی وجہ سے ڈسٹرائے ہوا ہو، ڈیمالش ہوا ہو. تو یہ جو موئندو دڑو ہے یہ دریائے سندھ کی تہذیب کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس کا شاہکار ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے اس پوری تہذیب میں یہ سب سے بڑا جو ہے وہ اربن ٹاؤن تھا، یعنی اس دور میں یہ ایک شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا یہ. تو مونجو دڑو جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ 26ویں صدی میں جو ہے BCE میں بنایا گیا تھا، اور یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا حصہ ہے. اور جو ہڑپا سویلائزیشن وہ بھی انڈس ویلی سویلائزیشن کا حصہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ قریباً 3000 سال پہلے جو ہے وہ ملتا ہے، جو انڈس کی جو تہذیب ہے یعنی دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے اس کا یہ حصہ رہا. اور اسی طرح سے یہ جو دریائے سندھ کی جو تہذیب ہے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس میں کچھ ایرانین بارڈرز بھی لگتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر جو ماڈرن انڈیا ہے گجرات تک یہ پھیلی ہوئی ہے. اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ یعنی اوپر تبت سے اسٹارٹ ہوتی ہے، یعنی جو ماڈرن آپ KPK اگر آپ کہہ لیں تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ سے، پھر یہ کچھ ایران کے بارڈرز کو، اور ساتھ میں جو گجرات انڈیا ہے تو وہاں تک یہ تہذیب جو ہے دریائے سندھ کی یہ پھیلی ہوئی ہے. تو یہ کافی ایک بہت بڑا ایریا تھا کہ جہاں پہ ہمیں مختلف قسم کے یہ جو شہرز ہیں وہ چھوٹے موٹے بنے نظر آتے ہیں، اور قریباً 200 کے قریب جو ہیں چھوٹے موٹے شہر جو ہیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی دریائے سندھ کی تہذیب کا حصہ رہے ہیں، بشمول مونڈو دڑو اور ہڑپا. تو ان سب میں سے جو ہے وہ مونڈو دڑو جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی ترقی یافتہ شہر تھا، یعنی موسٹ ایڈوانس سٹی اس زمانے میں، اور یہ اس زمانے کا شہر تھا، اور اس کو بڑی ہی مہارت سے بنایا گیا تھا. اور اسی لیے یہ جو ہے وہ اپنے دور کی ایک عظیم جو ہے وہ تہذیب جو ہے وہ مانی جاتی ہے، بلکہ اب بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے یعنی اس زمانے کا ایک یونیک شہر تھا. اور اس طرح کا شہر ایون دوسری تہذیبوں بھی نہیں ملتا، یعنی میسوپوٹامیا کی تہذیب میں بھی نہیں ملتا، اور اسی طرح سے مصری تہذیب میں بھی اس طرح کی اسٹرکچرنگ اور اس طرح کی انجینئرنگ یا اس طرح کی جو ہے پلاننگ نہیں ملتی جس طرح کی مونڈو دڑو میں ملتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ہی یونیک اور ایک منفرد شہر تھا جو کہ دریائے سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا، یا دریائے سندھ کے کنارے پہ آباد تھا. آپ اگر اس کو آرکیٹیکچر کے حساب سے دیکھیں تو اس میں جو آپ کو جس طرح سے یہاں پہ نقشہ جو ہے نظر آئے گا تو یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ یعنی ریکٹی لینئر تھا. ریکٹینگل آپ سمجھتے ہیں مستطیل کو کہتے ہیں، تو یہ ریکٹی لینئر جو ہے وہ شیپ میں بنا ہوا تھا. اور اس کی بلڈنگز جو ہیں وہ ان کی جو پلاننگ تھی وہ گریڈنگ کی یعنی پلاننگ تھی، گریڈ فارم میں وہ بنے ہوئے تھے.
اور یہ پورا کا شہر جو ہے، پورا کا پورا شہر یہ اینٹوں سے بنا ہوا شہر تھا. مٹی کی اینٹیں تھیں یا وہ آگ سے پکائی گئی تھیں، اور ساتھ میں ان میں لکڑی استعمال کی گئی ہے، اس میں پتھر بالکل بھی نہیں ملتا. تو اس لحاظ سے اس میں ہمیں مڈ برک یا ہمیں فائر برکس جو ہیں وہ ملتی ہیں، کہ جن سے یہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا، بنایا گیا، اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ لکڑی استعمال کی گئی. تو آکسفورڈ ہینڈ بک آف سٹیز جو ہے ورلڈ ہسٹریز کا، اس بک میں یہ لکھا ہوا ہے، یا ان کی ایک ناقص جو ہے وہ ایک اندازہ ہے کہ اس شہر میں قریباً 40,000 لوگ آباد تھے اس زمانے میں، اور یہ بہت بڑی آبادی ہے. اور یہ 300 ہیکٹرز پہ یہ جو ہے وہ شہر آباد تھا، یعنی 600 ایکڑ قریباً جو اس کی اراضی ہے وہ بنتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اراضی تھی کہ جہاں پہ یہ اتنا بڑا شہر جو ہے وہ ویل پلان تھا، وہ بنایا گیا تھا، اور وہ اس دور کا ایک جدید ترین شہر تھا. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ موہنجو دڑو جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہب تھا پورے دریائے سندھ کی تہذیب کا. اس کے ساتھ ہی اس میں اور بھی کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی ملتی ہیں. تو جس طرح سے یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی بلڈنگس ہمیں ملتی ہیں، اور ان کی سائز یعنی یہ تھا کہ ایک قسم کے پورشنز بنائے گئے تھے. ایک تجارتی مرکز تھا، پھر جو بادشاہ اور جو عمرہ یا جو ان کے جو ان کے یعنی جو ریلیجیس پیشوا تھے ان کے رہنے کے لیے الگ ایک ایریا تھی. اور اسی طرح سے پھر جو ایک بزنس کمیونٹی تھی، یعنی جو بیاپاری لوگ تھے، تجارت اور کاروبار کرنے والے، ان کی ایک الگ کمیونٹی ملتی ہے. اسی طرح سے پھر جو محنت کش لوگ ہیں ان کے بھی ہمیں وہاں پہ طبقے ملتے ہیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے، اور اس طرح سے باقی جو کام کاج لوگ کرنے والے تھے. تو بالکل ایک قسم کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ پلاننگ ہے، اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ جو ہے وہ رہ رہا تھا، اور دوسرا دوسرے، اور اسی طرح سے تیسرا تیسرے، اور چوتھا چوتھے. اور ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی تھی جہاں پہ تجارت وغیرہ کر رہے تھے. یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ وہ یعنی مارکیٹ پلیس تھی، اور یہ پبلک ان کی گیدرنگ بھی عام طور پہ ان ایریاز میں ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ آثار ملتے ہیں کہ موہنجو دڑو جو ہے وہ اس دور میں ایک تجارتی ہب بھی تھا. نہ صرف یہ سیاسی یا ایک قسم کا جو ہے وہ سینٹر آف رولنگ تھا جو یعنی دریائے سندھ کی تہذیب ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ تجارت بھی ہوتی رہی ہوگی، اور اس وجہ سے یہاں پہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز جو ہے وہ بھی ملتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو شہر ہے اس میں ہڑپا کی طرح تو اس کو کوئی قلعہ یا کوئی دیواریں نہیں تھیں اس کے ارد گرد کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ قلعے کی صورت میں جو ہے وہ بنا ہوا ہو. لیکن یہ ہے کہ اس کی پلاننگ اس طرح سے تھی کہ یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ یعنی ویلز پانی کے کنویں ملتے ہیں، اور کوئی 700 کے قریب کنویں جو ہیں وہ موہنجو دڑو میں ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں کنویں جو ہیں وہ دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں ملتے. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ دریائے سندھ کے بالکل بیچوں بیچ شہر آباد تھا اس زمانے میں، تو یہ جو پانی حاصل کرتے تھے کنوؤں سے بھی اور دریائے سندھ سے بھی وہ پانی حاصل کر رہے تھے. اور اسی طرح سے ان کا جو ایک ڈرینیج سسٹم تھا وہ بھی پراپر تھا. تو ان کے جو ہاؤس ہولڈس ہیں یعنی جو ان کے گھر بنے ہوئے ہیں تو بالکل ان کے ارد گرد جو ہے پانی اویلیبل تھا کنوؤں کی صورت میں، جہاں سے وہ پانی جو ہے وہ عام طور پہ استعمال کر رہے تھے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ بہت بڑے جو ہیں وہ یعنی ایک سوئمنگ پولس یا جنہیں پبلک باتھ پلیسز کہا جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ ملے ہیں. اور ان کی جو ہے وہ یعنی جو ایک قسم کی لمبائی ہے وہ 12 میٹر تک کی ہے، یعنی 39 فیٹ یا 39 سے 40 فیٹ کے یعنی بڑے سوئمنگ پولس یا پبلک پلیس باتھ جو ہیں وہاں پہ ملتے ہیں. تو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ آتے تھے اور وہ نہاتے تھے. اور یہ دو اس طرح کے جو ہیں وہ پبلک یعنی باتھ جو ہیں وہ اس شہر میں ملے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک جو پبلک بات تھا وہ عام لوگوں کے لیے تھا، اور جو پھر دوسرا تھا وہ پھر عمرہ کے لیے تھا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پہ جو ان کی مذہبی رسومات وغیرہ تھیں ان کے لیے وہ وقف تھا. تو سر مورٹیمر ویلر ہیں، انہوں نے جو ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے ایک بلڈنگ جو ہے انہوں نے دیکھی تھی 1950 میں، اور اس نے اس بلڈنگ کے بارے میں کہا تھا کہ
ممکن ہے کہ موہنجو دڑو کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ بلڈنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بنائی ہوئی تھی کہ جہاں پہ وہ اپنا اناج وغیرہ جو ہے وہ جمع کرتے تھے، یعنی ایک قسم کا اناج کا وہ گودام تھا۔ اور وہ بڑی ایک عالیشان بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس میں بالکل ہوادان بھی تھے جہاں سے ہوا آتی تھی، اور یہ ممکن ہے کہ ہوا اور روشنی آنے کی وجہ سے وہ وہاں پہ اناج وغیرہ جو ہے وہ خشک کر رہے ہوں۔ اور ساتھ میں اس کے دروازے اتنے بڑے تھے یا وہ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اس زمانے میں جو بیل گاڑیاں تھیں وہ ڈائریکٹ اس بلڈنگ تک آتی تھیں، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ اناج جو ہے وہ وہاں پہ اتار کے تو پھر آسانی سے چلی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک گریٹ گرینری جو ہے یہ سر مارٹیمر ویلر نے آئیڈینٹیفائی کی تھی 1950 میں۔ لیکن ایک اور جو ہے وہ آرکیولوجیکل ایکسپرٹس ہیں جن کا نام تھا جونیتھن مارک کینوئر، تو انہوں نے جو ہے سر مورٹیمر ویلر کی یہ جو بیسیکلی جو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک گریٹ ہال تھا، یعنی بڑا ایک شاندار اور ایک عظیم ہال تھا جہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ آ کے جمع ہوتے تھے، بالخصوص جب کوئی یعنی کوئی فلڈ وغیرہ آ رہا ہو یا کوئی انسرٹن سچویشن تھی، ناگزیر حالات کی صورت میں یہ لوگ وہاں پہ آ کے جمع ہوتے تھے۔ اور اس کے نزدیک جو ہے وہ ایک یعنی پول بنا ہوا تھا، اور وہ واٹر پروف پول جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے تو اپنی جو مذہبی رسومیات ہوں ممکن ہے کہ وہ بھی وہاں پہ منانے کے لیے یہ لوگ جمع ہوتے ہوں گے، سال کے کسی خاص یعنی وقت میں یہ لوگ آتے ہوں گے۔ تو اسی لیے وہ ایک بڑا پلرڈ ہال جو ہے وہ لارج بلڈنگ کے صورت میں جو بنا ہوا ہے، یا جسے عام طور پہ جو ہے وہ یعنی کالج ہال کا نام بھی دیا گیا، اور اس میں کل ملا کے 78 رومز یعنی 78 رومز بنتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک کمپلیکس بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر ایک پریسٹ کی رہائش گاہ ہے۔ تو پریسٹ جو ہے جس طرح سے ریلیجیس پریسٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، اس کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں ملتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہال ہو اور یہ اناج کا گودام نہ ہو، اور پھر یہ یہاں پہ آ کے اپنی رسومات وغیرہ جو ہے وہ منانے کے لیے جمع ہوتے ہوں گے، اس لیے ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے۔ تقریباً کوئی 78 کمرے جو ہیں وہ اس کمپلیکس میں ملتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف رائے ہیں جونیتھن مارک کینوئر کی اور اسی طرح سے سر مورٹیمر ویلر کی۔ اس کے بعد پھر اگر ہم اس کی بناوٹ دیکھیں تو ہڑاپا جو شہر ہے اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک قلعے کی شیپ کا بنا ہوا ہے، لیکن موہنجو دڑو جو ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی اس طرح کی دیواریں نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ یہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ قلعے ہمیں نظر آتے ہوں، یا ان کے باہر جو ہے ایک یعنی ڈیفینسو دیوار بنی ہو یا فورٹیفیکیشنز جو ہیں وہ بنے ہوئے ہوں۔ تو اس طرح کا جو ہے جو اسٹرکچرنگ ہے جس طرح ہڑپا میں ملتی ہے وہ موہنجو دڑو میں نہیں ملتی۔ البتہ یہ جو آرکیولوجیکل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ موہنجو دڑو جو ہے وہ ممکن ہے کہ دریائے سندھ کی تہذیب کا یہ ایڈمنسٹریٹو سینٹر تھا، یعنی یہاں پہ جو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ پوری تہذیب کو یعنی چلانے والے تھے، یا وہ یہاں پہ اپنی اس تہذیب کے جو باقی جو چھوٹے بڑے شہر ہیں ان کے فیصلے یہاں پہ آتے تھے، جو بھی ان کے معاملات تھے تو ان کا یعنی جو ہیڈ تھا وہ موہنجو دڑو سٹی تھا، اسی لیے اس کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سینٹر یا ایڈمنسٹریٹو ہب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہڑپا سے بھی زیادہ بڑا شہر تھا، اور بالخصوص یہاں پہ کوئی 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ رہ رہے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی آبادی تھی اور یہ ایک بہت بڑی اربن سٹی تھی موہنجو دڑو۔ تو اس میں البتہ جو ہے وہ قلعے تو نہیں ملتے، لیکن کچھ اس طرح کے ٹاورس ضرور ملتے ہیں کہ جہاں پہ اس زمانے میں جو چوکیدار یا جو گارڈس وغیرہ تھے وہ اس پہ چڑھ کے ٹاورس پہ تو وہ یعنی ایک قسم کی وہ گارڈنگ کا کام جو ہے وہ کر رہے تھے۔ البتہ یہاں پہ کوئی قلعے نما چیز جو ہے یا اس کے آثار جو ہے وہ نہیں ملتے، جس طرح کے جو موہنجو دڑو ہڑپا میں جو ہمیں ملتے ہیں ایسے موہنجو دڑو میں بالکل بھی نہیں ملتے۔ تو یہ بالکل بھی ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن سینٹر جو ہے وہ شاید رہا ہو پوری انڈس سویلائزیشن کا، یعنی دریائے سندھ کے تہذیب۔ اس کے علاوہ اس میں جو کنویں ہیں پانی کے، تو یہ بڑے ہی ایک جو ہے وہ عظیم شاہکار ہے کہ 700 کے قریب اس شہر میں کنویں ملتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ ایک سرکولر یعنی گول
शेप के बने हुए हैं, साथ में वो ईंटों से बने हुए हैं, जो यानी आग की बनी हुई ईंटें हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चरिंग है वो किसी और तहजीब में नहीं मिलती। इवन के इंडस वैली में जो कुएँ मिलते हैं, वो इसके अलावा किसी और तहजीब में नहीं पाए जाते, जिसमें मेसोपोटामिया भी है, इजिप्ट भी है। हालांकि वो इनसे कदीम तहजीबें मानी जाती हैं, लेकिन इस किस्म की अजीम शाकार जो है, यानी सर्कुलर ब्रिक वॉल डिज़ाइन, वेल डिज़ाइन जो है, वो किसी और जगह पे नहीं मिलती। ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो मिलती है। हड़प्पा में भी इस तरह के कुएं जो हैं वो मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद जो इनकी मिली है वो मोहनजोदड़ो में है, जो कि 700 के करीब जो है ये इस तरह के कुएं मिले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर था। और साथ ही इस शहर में जो सीवेज है, यानी जो जो नालियों का पानी वगैरह जो होता है, तो ड्रेनेज के निकालने का भी एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था। जो शहर की बड़ी बड़ी जो उस ज़माने में गलियां थी, उनके बीचों बीच जो है ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। और ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो उस टाइम पे या उस वक्त में जो बारिशें पड़ती होंगी, तो ये बारिश का पानी जो है वो भी इसी ड्रेनेज सिस्टम से इस शहर से जो है वो निकाला जाता होगा। और साथ में जो उनका बेसिक जो डेली जो उनका बेसिकली जो घरों में यूज़ किया जाता है, और उससे फिर जो ड्रेनेज का वाटर है, तो वो ड्रेनेज सप्लाई इनकी जो है वो बिल्कुल गलियों के बीचों बीच जो है वो बह रही है। तो ये भी एक उस दौर की ये एक यानी एक अजीम जो है वो एक इंजीनियरिंग की एक शाहकार थी, कि दूसरी तहजीबों में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता जो कि मोहनजोदड़ो में जो है वो मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम होने से जो चीज़ वाज़ेह होती है वो ये है कि ये जो शहर है, ये इसमें बहुत ज़्यादा लोग आबाद थे। इतनी तादाद में ज़ाहिर सी बात है पानी इस्तेमाल होता रहा होगा, और इसीलिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है मिलता है। तो थिकली पॉपुलेटेड ये एक अर्बन सिटी थी उस दौर में भी, जो 3,500 साल पुराना जो है, या साढ़े 3,000 साल पहले की जो बात है। इसके अलावा इसमें फ्लडिंग एंड रीबिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो एक जो है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका ये मानना था, जिस तरह से जो व्हीलर हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि ये शहर जो है वो करीबन 6 दफ़ा तबाह हुआ फ्लड्स आने की वजह से, और 6 दफ़ा ही इसे जो है वो दोबारा बनाया गया। तो इतने ज़्यादा जो हैं वो ये फ्लड्स वहाँ पे आते रहे। और कुछ जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि ये शहर जो है वो तबाह बेसिकली इसलिए हुआ कि एक ही साल में इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लड्स आए, और फ्रीक्वेंट फ्लड्स आने की वजह से ये शहर जो है उस साल में या उस खास साल में शायद तबाह हुआ हो। क्योंकि अगर 6 दफ़ा ये शहर जो है वो यानी रीस्ट्रक्चरिंग इसकी की गई, दोबारा से इसको बनाया गया, तो इसका मतलब है कि इनको टाइम मिला, तो इन्होंने फिर दोबारा उसी जगह पे इस शहर को दोबारा से आबाद किया। लेकिन इसके जो यानी डिस्ट्रक्शन या इसके डिमोलिश की या इसके ख़त्म होने की जो वजह ये है कि किसी एक साल में शायद वहाँ पे कई ज़्यादा फ्लड्स आए हों छोटे बड़े, और उसकी वजह से जो वहाँ पे लोग थे, या तो वो फिर उन फ्लड्स में जो है वो इन्हें ख़त्म हो गए, या फिर वो मजबूरन मुमकिन है कि वहाँ से माइग्रेट करके किसी और जगह पे चले गए हों, और फिर अल्टीमेटली ये जो शहर है वो जो है वो डिमोलिश हुआ या ख़त्म हुआ। तो इसमें और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिलती हैं, और वो कहते हैं कि बेसिकली जो ये जो शहर जो अब जो यानी फ्लड्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसकी वो कहते हैं कि बड़ी वजह ये थी शायद कि उसके अतराफ़ में वो मिट्टी निकालते थे, और उससे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, और उससे फिर वो ईंटें भी बना रहे थे। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है जो एक किस्म के गड्ढे बने, तो वो भी फ्लड्स के जो है वो सबब बने, एक किस्म का यानी अनइवन सरफेस बना ज़मीन का। और ये उस ज़माने में यानी ज़राअत भी करते थे, खेती बाड़ी की वजह से भी मुमकिन है कि इन्होंने जो बड़े बड़े जो टीले हैं, जो यानी रेत के और मिट्टी के, वो उन्होंने उनको लेवल किया हो या उनको ख़त्म किया हो, और इस वजह से वो जो दरिया का पानी है, उसने फिर इस शहर को इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली हिट किया हो, जिसकी वजह से ये फ्लड्स आए हैं, और फिर ये शहर जो है वो तबाह हुआ है। ये कुछ मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं जिनका मानना है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें मिलती हैं, ख़ास तौर पे इसमें कुछ मोहरें मिलती हैं, फिर इस तरह से एक हमें जो है वो बैलेंस स्केल मिलता है, यानी एक किस्म की तराज़ी मिलती है जो नाप तोल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर हमें ज्वेलरी मिली है, जो यानी गोल्ड की सूरत में मोहनजोदड़ो से ज्वेलरी मिली है,
اس طرح سے وہاں پہ کاپر اینڈ برونز کے پیسز ہیں، کچھ خاص قسم کے باؤلس ملے ہیں موہنجو کے، اور پھر وہ خاص قسم کے ان کے پاس اوزار تھے جن سے وہ شکار وغیرہ کر رہے تھے، یا مچھلی پکڑنے کے اوزار انہوں نے ڈیولپ کیے تھے دریائے سندھ سے جو ہے وہ، اور اس طرح سے کچھ اور قیمتی پتھر اور میٹلز ملے ہیں اس شہر میں۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور وہ کافی ایکسپرٹس بھی تھے، انہیں یعنی کیمسٹری کے بارے میں بھی جانکاری تھی، وہ یعنی شکار وغیرہ کرنے کے بھی ماہر تھے، اور وہ زراعت میں بھی ایکسپرٹس تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کافی زیادہ ایڈوانس جو ہے وہ شہر رہا ہے۔ البتہ جو اس کی اسکرپٹ ہے، تو اس کے لینگویج کے بارے میں ابھی تک، کیونکہ اس لینگویج کو پڑھنے میں کوئی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اس وجہ سے کئی راز جو اس شہر کے ہیں وہ ابھی بھی ڈسکلوز نہیں ہوئے، تو اس سے پتہ نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے یا وہ کون سی لینگویج ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا اچھی طرح سے جانتے تھے، اور وہ پینٹنگ اور ڈرائنگ، ساتھ میں جو میٹل ایکسٹریکشن اور اسی طرح سے پھر چیزیں بنانا، یہ اس میں بڑے ایکسپرٹ تھے۔ یعنی گولڈ سمتھ بھی ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح سے آئرن سمتھ ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں، اسی طرح سے جو یعنی ایگریکلچر میں جو ایکسپرٹ تھے وہ ہمیں لوگ ملتے ہیں، اسی طرح سے بچوں کے کھلونے ملتے ہیں، عورتوں کی جو جیولری ہیں، جو آرنامنٹس ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی یہ اس لحاظ سے کافی ایک اوور آل ایک ایڈوانس شہر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، کہ جس میں نہ صرف ایک یعنی ایکسپرٹ انجینئرس تھے جنہوں نے اس شہر کو ڈیولپ کیا، ساتھ میں اچھے اس میں جو ہیں وہ یعنی ایگریکلچرل ایکسپرٹس بھی تھے، اور یہاں پہ اچھے جو ہے وہ بیاپاری لوگ بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو میٹلز ڈھونڈتے تھے، پھر ان کی ایکسٹریکشن کرتے تھے، ان سے چیزیں بناتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ عین ممکن ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ دریائے سندھ کی تہذیب میں باقی شہروں سے زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو یا زیادہ ایڈوانس ہو۔ اسی لیے موہنجو دڑو میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی جو ہے اس کے آثار بھی ملے ہیں، اس زمانے میں کوئی ایک کالج ہوگی یا یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ لوگوں کو بالکل اس طرح کی تعلیم یا ان کو اس طرح کی تربیت دی جاتی ہوگی، یا وہاں پہ انہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے اسکلز جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہوں گے، کہ جہاں سے یہ پھر ایکسپرٹس بنے کنسٹرکشن میں بھی، اور اسی طرح سے پھر ایگریکلچر کے فیلڈ میں بھی، اور اس طرح سے باقی جو چیزیں وہ بناتے تھے برونز سے، کاپر سے، گولڈ سے، یا اور مختلف جو ٹوائز وغیرہ یا جیولری وغیرہ جو انہوں نے بنائی ہیں، جو سیلز وغیرہ موریں وہاں پہ ملتی ہیں، فزیکل بیلنس وغیرہ ملتا ہے۔ تو اوور آل یہ جو شہر ہے یہ ایک اپنے اس دور کی جو عظیم تہذیب ہے اسے بالکل ہی واضح طور پہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے، اور یہ واقعی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اپنے دور کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ موہنجو دڑو کی تہذیب جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ایڈوانس تہذیب تھی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدیم ترین تہذیب تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ اور کوئی جو ہے وہ یعنی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی سب سے یعنی ایک سلجھی ہوئی اور یہ سب سے ایڈوانس تہذیب تو لازمی طور پہ تھی، ایون کہ یعنی مصری تہذیب سے بھی اور میسوپوٹامیہ کی تہذیب سے بھی یہ لوگ زیادہ جو ہے وہ جانکاری رکھ رہے تھے۔ اس طرح سے اس میں کافی زیادہ اور بھی یعنی اناج ملے ہیں، اس میں ملٹ گرینز جو ہیں وہ ملے ہیں، اس میں گندم کے دانے جو ہیں وہ بھی ملے ہیں۔ تو یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ گندم کی اگائی وغیرہ بھی کر رہے تھے، اس طرح کی کچھ اور جو ہیں وہ اناج بھی وہ اس دور میں اگاتے تھے۔ یہ 3500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن موہنجو دڑو کی تہذیب کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کافی زیادہ انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ موہنجو دڑو پہ کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ معلومات آپ کے علم میں کافی زیادہ اضافہ کرے گی۔ تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ اس کو جو ہے وہ لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اور سیشنز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے۔ تو یہاں پہ اب ہمارا سیشن یہ ختم ہو رہا ہے۔ اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت۔ سو ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اٹس گڈ بائے، اللہ حافظ۔